कमरे अदालत का माहौल गर्म है। कोई भी घड़ी फैसले की घड़ी हो सकती है। इतने में ट्रिब्यूनल का सदर सख्त लहजे में सवाल करता है, क्या ये ख्यालात तुमने अबुल अला मौदूदी की किताबों से लिए हैं? कटहरे में खड़े सैयद कुतुब का चेहरा पुरसुकून है। हां, मैंने मौलाना मौदूदी की किताबों से बहुत कुछ सीखा है। ट्रिब्यूनल के सदर के माथे पर बल पड़ जाते हैं। पूछता है, ये बताओ तुम्हारी दावत और अबुल अला की दावत में क्या फर्क है? जवाब उसी लहजे में मिलता है, ला फर्क, यानी कोई फर्क नहीं। फैसले की घड़ी आ जाती है, कलम कागज पर चलना शुरू हो जाता है और साथ ही कमरे अदालत में ट्रिब्यूनल के सदर की आवाज गूंजती है। सैयद कुतुब और उनके दोनों साथियों को सजाए मौत सुनाई जाती है। यह भी इससे मिलता जुलता मंजर है। जेल में मौलाना मौदूदी और उनके साथी नमाज के बाद एक कोने में बैठे हुए हैं। एक फौजी अफसर आता है जो मार्शल लॉ कोर्ट का सदर है। कोठरी में दाखिल होते ही वो जोर से पूछता है, मौलाना मौदूदी कौन है? मौलाना जवाब देते हैं, मैं हूं अबुल अला मौदूदी। फौजी अफसर हाथ में मौजूद पर्चा उठाकर पढ़ना शुरू कर देता है, आपको कादियानी मसला लिखने पर मौत की सजा सुनाई जाती है। इस सजा के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। हां, आप गवर्नर जनरल से रहम की अपील कर सकते हैं। इसके बाद कोठरी में कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है। मौलाना के साथी भी चुप हैं। फिर अचानक सैयद मौदूदी की आवाज उभरती है, मुझे किसी से रहम की अपील नहीं करनी। जिंदगी और मौत के फैसले जमीन पर नहीं, आसमान पर होते हैं। अगर वहां से मेरी मौत का फैसला हो चुका है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत से नहीं बचा सकती, और अगर वहां से मेरी मौत का फैसला नहीं हुआ तो दुनिया की कोई ताकत मेरी बाकी जिंदगी खत्म नहीं कर सकती। फौजी अफसर के चेहरे पर नागवारी के आसार नुमाया हैं। वो अचानक वापस मुड़ता है और चला जाता है। आधे घंटे के बाद हेड वार्डन और दीगर वार्डर्स कोठरी में दाखिल होते हैं और कहा जाता है, मौदूदी साहब तैयार हो जाएं, फांसी घर जाना है। मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़कर उठ खड़े होते हैं। कपड़े बदले, टोपी पहनी, कुरान मजीद हाथ में उठाया और अपने साथियों से गले मिलकर फांसी घर की तरफ रवाना हो गए। यह मंजर देखकर सभी आपदीदा हैं। मौलाना अमीन एहसन इस्लाही के मुंह से बेख्तियार निकलता है, मुझे यह तो पता है कि मौलाना मौदूदी बड़े आदमी हैं, लेकिन यह मालूम नहीं था कि खुदा के यहां उनका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है। चंद दिन गुजरते हैं और हालात बदल जाते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से मौलाना मौदूदी की सजाए मौत पर अमल दरामद तो नहीं हो सका, लेकिन इस वाकये की वजह से उन्हें एक लेजेंडरी हैसियत जरूर मिल गई। सैयद अबुल अला मौदूदी सन 1903 में हैदराबाद दक्कन के शहर औरंगाबाद में पैदा हुए। आपके आबा अजदाद का ताल्लुक सादात से था, जो अफगान शहर हिरात के करीब चिश्त के मकाम पर आबाद थे। इस खानदान के मशहूर बुजुर्ग थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती। आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के शेखुल शयूख थे। इन्हीं ख्वाजा मौदूद चिश्ती की वजह से ही मौलाना का खानदान मौदूदी कहलाया। मौदूदी साहब ने परवरिश एक दीनी माहौल में पाई। उर्दू, फारसी, अरबी, फिक़ा और हदीस की तालीम घर पर ही हासिल की और 11 साल की उम्र में औरंगाबाद के मदरसा फुरकानिया में दाखिल हुए। आपने 1914 में मौलवी का इम्तिहान दिया और कामयाब हुए, लेकिन उस जमाने में उनका खानदान माली मुश्किलात का शिकार हो गया और औरंगाबाद से हैदराबाद आ गया। तब आपको मौलवी आलिम की जमात में दाखिल कराया गया। उस वक्त दारुल उलूम के सदर मौलाना हमीदुद्दीन फराही थे, जो अमीन एहसन इस्लाही के भी उस्ताद थे। लेकिन यहां तालीम का सिलसिला 6 माह से ज्यादा न चल पाया, क्योंकि एक दिन इत्तला आई कि सैयद मौदूदी के वालिद पर फालिज का हमला हुआ है और कुछ ही अरसे में उनकी वफात हो गई। वालिद के इंतकाल के बाद सैयद मौदूदी को माश की फिक्र हुई। एक सहाफी की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया। बिजनौर उत्तर प्रदेश के अखबार मदीना में एडिटर बने और जमीयत उलमाए हिंद के रोजनामा अल जमिया दिल्ली से भी वाबस्ता रहे। सन 1925 में जब जमीयत उलमाए हिंद कांग्रेस में शामिल हुई तो सैयद मौदूदी ने एहतजाजन अखबार अल जमिया छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस को मुसलमानों के मफादात के खिलाफ समझते थे। अगर मालिक की मर्जी के मुताबिक काम करने में कोई नुकसान होता है तो हुआ करे, जान जाती है तो जाए, हाथ पांव टूटते हैं तो टूटे, औलाद का नुकसान होता है तो हो, मालो जायदाद बर्बाद हो तो हुआ करे, तुम्हें क्यों गम हो? जिसकी चीज है वही अगर नुकसान पसंद करता हो तो उसको हक है। बहरहाल इस अखबार में काम के दौरान सैयद मौदूदी की जिंदगी का अहम तरीन मोड़ आता है। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान में शुद्धि की तहरीक शुरू हो चुकी थी, जिसका मकसद था मुसलमानों को हिंदू बनाना। यहां तक कि स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन भी की, जिस पर एक मुसलमान ने उसे कत्ल कर दिया। इस वाकये पर पूरे हिंदुस्तान में बहुत हंगामा मचा। कहा जाने लगा कि इस्लाम तलवार और तशद्दुद का मजहब है। तब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने
دلی کی جامع مسجد میں ایک تقریر کی اور کہا کہ کاش کوئی اسلام کے مسئلہ جہاد کی پوری وضاحت کرے۔ اس پر سید مودودی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا الجہاد فی الاسلام، وہ بھی صرف 24 سال کی عمر میں۔ اس چھوٹی سی عمر میں اتنی شاندار کتاب لکھنا آپ کا ایک بہت حیرت انگیز اور عظیم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو ہر طرف سے بہت داد ملی، یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح اور جنگ پر یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور میں ہر آدمی کو مشورہ دیتا ہوں کہ وہ یہ کتاب ضرور پڑھے۔ بہرحال سید مودودی اخبار چھوڑ کر حیدرآباد دکن چلے گئے، جہاں آپ نے ہندوستان کے سیاسی حالات اور مسلمانوں کے حالات کو بھی بہت قریب سے دیکھا اور اس پر کئی کتابیں لکھی، اور یہیں 1932 میں ان کی زندگی کا ایک اور اہم موڑ آتا ہے جب وہ ایک رسالہ ترجمان القرآن جاری کرتے ہیں۔ رسالے کا مقصد مغربی خیالات اور ان کے طریقوں کا زور توڑنا ہے اور مسلمانوں کے ذہنوں پر انگریزوں کی مروبیت کو ختم کرنا ہے، لیکن اس رسالے نے آگے بڑھ کر ایک تحریک کو جنم دیا، ایسی تحریک جو ایک جماعت کے قیام تک پہنچی، جماعت اسلامی کے قیام تک۔ جماعت اسلامی بنی ہی اس اصول پر ہے کہ آپ جو اپنا مسلک رکھتے ہیں اس پر عمل کیجئے، مگر دوسرے پر زبردستی اس کو نہ تھوپیے۔ جس عمل کو آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو نہ کیجئے، لیکن اس بات کا مطالبہ بھی نہ کیجئے کہ دوسرا بھی اس کو صحیح نہ سمجھے اور اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد مل کر سب کے سب اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس جماعت کا ایک مقصد تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے کی دعوت ہے، تو دوسری جانب سیاسی نظام میں نیک اور صالح لوگوں کو اقتدار سونپنے کی بات بھی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید ابوالعلا مودودی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم خود سید مودودی کی طرف دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اپنی ایک کتاب تحریک آزادی ہند اور مسلمان میں وہ لکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری نگاہ میں اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ تمام روئے زمین ایک ملک ہے، انسان نے اس کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اب تک کی تقسیم اگر جائز تھی تو آئندہ مزید تقسیم ہو جائے، اس سے کیا بگڑ جائے گا؟ اس بت کے ٹوٹنے پر وہ تڑپے جو اسے معبود سمجھتا ہو۔ مجھے تو اگر یہاں ایک مربع میل کا رقبہ بھی ایسا مل جائے جس میں انسان پر خدا کے سوا کسی کی حاکمیت نہ ہو، تو میں اس کے ایک ذرہ خاک کو تمام ہندوستان سے زیادہ قیمتی سمجھوں گا۔ اس موقف کے ساتھ سید مودودی نے 26 اگست 1939 کو لاہور میں ایک جماعت قائم کی، نام رکھا گیا جماعت اسلام۔ یہ جماعت کہتی ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اسلامی تعلیمات کا سیاست اور ریاست سمیت زندگی کے تمام معاملات میں اطلاق ہونا چاہیے، لیکن کہاں؟ اس کا میدان بنتا ہے 8 سال بعد۔ جی ہاں، بنتا ہے پاکستان، جس کا پہلا اور بڑا مسئلہ ہے آئین، یعنی پاکستان کے آئین کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے۔ یہ طے کرنے میں جہاں دوسرے علماء آگے رہے، وہیں مولانا مودودی کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ مگر قائد اعظم کے انتقال کے بعد اگلے ہی مہینے اکتوبر 1948 میں مودودی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ ان کی پہلی قید ہے، لیکن وہ اپنے مطالبے سے بالکل پیچھے نہ ہٹے، یعنی اسلامی نظام کا مطالبہ۔ یہاں تک کہ جب قرارداد مقاصد کا متن تیار ہوتا ہے تب بھی وہ ملتان جیل میں ہیں اور یہ متن انہیں وہیں دکھایا جاتا ہے۔ 20 مہینے قید کے بعد مولانا 1950 میں رہا کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سید مودودی کے اثرات پاکستان سے نکل کر دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ 20ویں صدی کی پوری اسلامی دنیا پر سید مودودی کی علمیت اور جدوجہد کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے، خاص طور پر نئی اسلامی تحریکوں پر۔ یہ تحریکیں ہر میدان میں ہیں، علمی میدان میں بھی اور عملی میدان میں بھی، اور مولانا مودودی ان اسلامی تحریکوں کے روح رواں ہی نہیں بلکہ انہوں نے صدیوں کا جمود بھی توڑا، وہ جمود جو مغرب کی غلامی سے پیدا ہوا تھا۔ مودودی کی فکر نے ہی جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی بنگلہ دیش، تونس کی النہدہ، مصر کی اخوان المسلمون، ترکی کی رفع، سوڈان کی الحرکت الاسلامیہ اور امریکہ اور کینیڈا میں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کو جنم دیا۔ لیکن دنیا بھر میں امپیکٹ رکھنے والی جماعت اسلامی کے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا؟ جی ہاں، اپنے ہی ملک میں کامیابی حاصل نہ کر پائی، نہ سید مودودی کی زندگی میں اور نہ ہی اس کے بعد۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو پاکستان بننے کے بعد ملک میں بڑی سیاسی ہلچل پیدا ہوئی جس کے اثرات جماعت اسلامی پر بھی نظر آئے اور بالآخر لاوا پھٹ پڑا۔ یہ 21 فروری 1957 ہے۔ ماچھی گوٹ کے مقام پر جماعت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے جس میں 2 مخالف گروہ آمنے سامنے ہیں۔ سید مودودی اور ان کے ہم خیال چاہتے ہیں کہ انتخابی عمل میں حصہ لیا جائے، جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ معاشرے کی سدھار پر ہی کام کیا جائے اور انتخابی سیاست سے دور رہا جائے۔ اس گروپ میں ڈاکٹر اسرار احمد،
امین احسن اصلاحی اور ارشاد احمد حقانی جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ اجتماع نے مولانا مودودی کی رائے سے اتفاق کیا اور جماعت اسلامی انتخابی سیاست کی راہ پر چل پڑی اور ڈاکٹر اسرار، امین احسن اصلاحی اور ارشاد احمد حقانی تینوں جماعت اسلامی چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں مولانا مودودی کا انتخابی سیاست میں حصہ لینا وہ فیصلہ بن جاتا ہے جس پر آج بھی ان کے ماننے والوں میں بڑا اختلاف ہے۔ کہ اس ایک اقدام نے جماعت کی تحریک کی نوعیت کو بدل دیا ہے۔ پہلے وہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی، اب وہ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت بن گئی۔ بہرحال یہ میرا اور مولانا مرحوم کا ذاتی معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میدان حشر میں جب میں ان سے اپنی تلخ نوائی کی معافی چاہوں گا تو وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے۔ نہ ان کی جماعت اسلامی سیاست میں بڑی کامیابی حاصل کر پائی اور نہ ہی علمی اور اصلاحی کاموں میں وہ کردار ادا کر پائی جو ابتدائی دنوں میں کیا تھا۔ یعنی نہ معاشرے کو سدھارنے کا کام ہو پایا، نہ علمی تحریک چل سکی، اور سید مودودی کا نظریہ سیاست بیلٹ باکس کے رستے کبھی منزل نہیں پا سکا، اور ایسا ان کی زندگی میں ہو گیا۔ 1970 کے عام انتخابات پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، جو اس وقت ہوئے جب جماعت اسلامی اپنے عروج پر تھی۔ اپنی سٹریٹ پاور کو دیکھتے ہوئے سید مودودی کو تو بڑی امید تھی کہ لوگ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے، لیکن جماعت اسلامی صرف اور صرف 4 سیٹیں حاصل کر پاتی ہے۔ اسلامی انقلاب کا خواب ٹوٹ جاتا ہے اور ساتھ ہی پاکستان بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ 1972 میں سید مودودی جماعت اسلامی کی عمارت چھوڑ دیتے ہیں۔ آخر وہ ایک انقلابی تحریک کو سیاسی میدان میں کیوں لائے؟ اس پر مولانا مودودی سے آخر تک سوال ہوتے رہے، جس کا جواب انہوں نے 1974 میں ایک اجتماع کے خطاب میں دیا۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی کرنا چاہیے، لیکن میں اس زمانے میں برابر لوگوں سے کہتا رہا کہ چاہے آپ کو ایک نشست بھی نہ ملے لیکن آپ سچائی کے راستے سے نہ ہٹیں۔ وہ غلط وعدہ جسے آپ پورا نہ کر سکتے ہوں وہ آپ نہ کیجئے۔ کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس سے آپ کے اوپر ذمہ داری خدا کے ہاں آ جائے کہ آپ قوم کا اخلاق بگاڑ کر آئے ہیں، آپ اس قوم کو لفنگا بنا کر آئے ہیں، آپ بھی اس قوم کو جھوٹ اور گالی اور دوسری اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کر کے آئے ہیں۔ جو ذمہ داری آپ پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا رستہ ہے اس کے اوپر کام کریں۔ آپ کا کام اسی رستے پر چل کر محنت کرنا ہے، جان کھپانا ہے۔ اس میں اگر آپ کوتاہی کریں گے تو ماخوذ ہوں گے۔ سیاسی میدان سے ہٹ کر دیکھیں تو سید مودودی کا علمی کام بہت بڑا ہے۔ الجہاد فی الاسلام کے بعد ترجمان القرآن جیسے رسالے کا آغاز اور پھر مولانا مودودی کی کئی کتابیں سامنے آتی رہیں۔ پردہ، مسئلہ ملکیت زمین، سود، اسلام اور جدید معاشی نظریات، پھر تنقیحات اور تفہیمات سامنے آتی ہیں جو مغرب کی برتری کی غلط فہمی دور کرنے کا کام کرتی ہیں، اور سب سے اہم قرآن مجید کی وہ تفسیر جسے اردو کی بہترین تفسیر میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، یعنی تفہیم القرآن۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود حکومت کی خرابی کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اس خرابی کی جڑ کہاں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خرابی کی جڑ دراصل انسان پر انسان کی حکومت ہے، اور اصلاح کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ انسان پر خدا کی حکومت ہو۔ سید مودودی کی اہم کتابوں کے بارے میں مشہور عالم احمد جاوید لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کی کتابوں میں قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں اہم ترین اور بنیادی کتاب ہے، جس میں ان کی پوری فکر اور تصور دین سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان کی تفہیمات کا جو سلسلہ ہے اس کا مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا، کیونکہ اس میں بہت سے مسائل میری دلچسپی کے تھے جس پر وہ جواب لکھتے تھے۔ ایک اور اہم ترین کتاب سنت کی آئینی حیثیت ہے، جو شاید اس وقت کتابی شکل میں نہیں تھی، بلکہ ڈاکٹر عبد الودود کے ساتھ ان کا مکالمہ چل رہا تھا اور رسائل میں چھپ رہا تھا۔ اس سے میں بہت متاثر ہوا۔ ان سے متاثر ہونے کا ایک دینی جذبہ تھا، لیکن دوسرا سبب یہ ہوا کہ ان کا استدلال بہت ہی قابل اعتبار ہے۔ اگر مودودی صاحب کی 2-3 نمائندہ تحریریں منتخب کی جائیں تو قرآن پاک کی 4 بنیادی اصطلاحیں اس میں ضرور شامل ہوں گی۔ اصل میں ان کا سب سے بنیادی کام ان کی تفسیر ہے۔ ایک کتاب جو شاید کم نظر آتی ہے لیکن بہت اہم اور قابل ذکر کتاب ہے، وہ اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی ہے۔ وہ بھی میری بہت پسندیدہ کتاب ہے، لیکن اس زمانے میں میرے لیے تھوڑی مشکل تھی۔ یہ کتاب غالباً مولانا مودودی صاحب کی سب سے مشکل کتاب ہے۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں کی اہمیت یہ ہے کہ مودودی صاحب کی ساری کتابوں کا جو نچوڑ اس میں نظر آتا ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان کی فکر کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس سے آغاز کرے۔
لیکن ان کتابوں سے ہٹ کر مولانا کی ایک اور کتاب جس نے بہت زیادہ ہنگامہ برپا کیا وہ تھی خلافت و ملوکیت۔ اسلام کا نظریہ خلافت کیا ہے، اس کا خاتمہ کیوں اور کیسے ہوا، اور اس کے بعد ملوکیت کیوں اور کیسے آئی۔ اس کتاب میں ان تمام سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی گئی۔ کتاب کا موضوع کیونکہ تاریخ تھا، وہ بھی اسلامی تاریخ کا بہت ہی نازک دور، اس لیے اختلاف تو ہونا ہی تھا۔ بہت سے علماء کے خیال میں سید مودودی نے کتاب میں چند صحابہ کے حوالے سے بہت غیر محتاط انداز اختیار کیا۔ یہ بات روایتی حنفی مکتبہ فکر سے بالکل ہٹ کر تھی، اس لیے اس کتاب نے بہت ہنگامہ مچایا۔ دیوبند مکتبہ فکر تو پہلے ہی سید مودودی پر تنقید کر رہا تھا، لیکن خلافت و ملوکیت کے بعد بریلوی اور اہل حدیث مکتبہ فکر بھی مولانا کے خلاف ہو گئے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب نے جماعت اسلامی کو بطور جماعت ایک اور دھچکا پہنچایا۔ بہرحال اس سے ہٹ کر دیکھیں تو سید مودودی کی دو کتابوں نے ایک عام مسلمان کے تصور اسلام کو درست کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ وہ کتابیں تھیں دینیات اور خطبات۔ اسلامی عبادتوں کی ایسی تعریف اردو زبان میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ انہی دونوں کتابوں نے دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں میں بھی بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ پھر نئے دور میں مسلم دنیا میں سیاسی بیداری پر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ سید مودودی کی اسلامی ریاست ہے۔ اس کتاب میں اسلامی حکومت کے طریقہ کار، حکومت کی نوعیت اور آداب شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب سے ایران کے امام خمینی بھی بہت متاثر ہوئے اور غالباً اسی کتاب میں اپنا نظریہ ولایت فقیہ شامل کیا جس نے ایران اور عراق میں عوام پر بڑے اثرات پیدا کیے۔ یعنی یہی وہ کتاب ہے جو ایران میں انقلاب برپا ہونے کی بنیاد بھی بنی۔ جی ہاں، جماعت اسلامی کو پاکستان میں عملی کامیابی ملی ہو یا نہ ملی ہو، لیکن سید مودودی کی کتابوں نے 20ویں صدی میں دنیا بھر میں کئی اسلامی تحریکوں کو جنم دیا۔ پاکستان میں سید مودودی کو صرف اور صرف مخالفت ہی ملی، وہ بھی بہت بڑے پیمانے پر۔ پہلے تو پاکستان میں ہر آنے والی حکومت ان کے خلاف رہی۔ آپ 1948 میں گرفتار ہوتے ہیں تو 1950 میں رہائی ملتی ہے، 1953 میں قید ہوتے ہیں تو سزائے موت بھی سنا دی جاتی ہے، جو بعد میں عمر قید میں بدلتی ہے اور تقریباً 3 سال بعد رہائی نصیب ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ 1963 میں ایک قاتلانہ حملہ بھی ہو جاتا ہے جس میں سید مودودی بال بال بچتے ہیں۔ 1964 میں تو ان کی جماعت اسلامی پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ سید مودودی سمیت جماعت اسلامی کے کئی رہنما سال بھر کے لیے قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو حکومتوں کا رویہ تھا۔ روایتی علماء بھی سید مودودی کے بہت بڑے مخالف بن کر سامنے آئے۔ ایک طرف ان کی جماعت کو ایک الگ فرقہ سمجھا گیا تو دوسری طرف ان کے افکار کو فتنہ مودودیت کا نام بھی دیا گیا۔ لیکن تمام تر مخالفتوں کے باوجود سید مودودی کا ایک ہی اصول ہے، ایسے کسی الزام کا جواب نہیں دینا۔ اس جماعت اور اس تحریک کو جو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے وہ اپنا زیادہ تر زور میرے خلاف صرف کرتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنی دعوت پھیلانے کے بجائے کہیں میری مدافعت میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں صرف نہ کرنے لگے۔ میرا منہ کالا کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور میری مدافعت سے بے نیاز ہو کر اللہ کے راستے کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانے میں لگے رہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عسکریت پسند اسلامی تحریکوں پر سید قطب کے علاوہ سید مودودی کا بھی بہت بڑا اثر ہے۔ اس کی وجہ ضرور ان کی الجہاد فی الاسلام جیسی کتابیں ہوں گی یا پھر جماعت اسلامی کی جہاد افغانستان اور جہاد کشمیر میں شمولیت ہوگی، لیکن یہ دونوں قدم جماعت نے تب اٹھائے جب سید مودودی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ 22 ستمبر 1979 کو وطن سے ہزاروں کلومیٹر دور امریکہ میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جہاں وہ علاج کے لیے گئے تھے۔ سید مودودی کا جنازہ لاہور میں پڑھایا جاتا ہے، جو بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے جنازوں میں سے ایک ہوگا۔ لیکن اس جنازے کے ساتھ ایک سوال بھی ابھرتا ہے، سید مودودی کی اصل لیگیسی کیا ہے؟ ان کی جماعت اسلامی جو کبھی پاکستان کے انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل ہی نہیں کر پائی، یا پھر وہ نعرہ جو ان کی دعوت کی بنیاد تھا، یعنی اسلامی نظام کا نعرہ؟ پاکستان میں آج آپ کسی سے بھی پوچھیں آپ کو ملک میں اسلامی نظام چاہیے، اندازہ یہی ہے کہ بڑی اکثریت کا جواب یہی ہوگا، جی ہاں۔ اس ایک ہاں میں بہت بڑا کردار سید ابوالعلا مودودی کا ہے۔